और सहर, एक और मातम। बलूचिस्तान का जिला ज़ियारत बहादुर सपूतों के खून से लहू लुहान। दहशतगर्दों का किचमांगी फेज 3 में पुलिस चौकी पर बुज़दिलाना हमला। 2 थानेदारों समेत 9 एहलकार शहीद। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 15 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। शौदा में SHO मांगी मोहम्मद हुसैन और SHO सोबत खान शामिल। दहशतगर्दों और पुलिस के दरमियान रात से फायरिंग का तबादला जारी था। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई की मज़म्मत। वतन पर कुर्बान पुलिस के शौदा को खिराज अकीदत। ज़ियारत के इलाके मंगी में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका क्लियरेंस ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल। मुअव्वन वज़ीर आला बलूचिस्तान शाहिद रिंद के मुताबिक ऑपरेशन में FC बलूचिस्तान, पुलिस, CTD, SOW और ATF ने हिस्सा लिया। DSP गुलाम सरवर समेत 8 पुलिस एहलकार दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों से बाहिफाजत थाना काच पहुंच गए। कांस्टेबल रिजवान को भी बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। शाहिद रिंद ने कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई महफूज पनाहगाह नहीं। इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाइयां जारी रहेंगी। शौदा के खून का एक एक कतरा कौम की इमानत। दहशतगर्दों को हर कीमत पर अंजाम तक पहुंचाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान ज़ियारत पहुंच गए। आला सतह इजलास में सरफराज बुगटी को पुलिस चौकी हमले और अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने कहा, पुलिस, लेविस, FC और दीगर सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियां कौम का सरमाया है। बलूचिस्तान के अमन पर कोई समझौता नहीं होगा। रियासत के रेट को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाए। दहशतगर्दों को किसी सूरत दोबारा मुनासिब होने का मौका न दिया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर बलूचिस्तान का टेलीफोनिक राबता। गवर्नर हाउस के इलामिया के मुताबिक गवर्नर जाफिर मंदोखेल ने वज़ीर आज़म को अना और हमले बारे आगाह किया। वाक़े की संगीनी और अमन अमान पर बातचीत। बलूचिस्तान की मजमूई हसासियत को मद्देनजर रखते हुए फौरी इक़दामात पर जोर। जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और नुकसानात की तलाफ़ी के लिए फैसला कुन इक़दामात पर गौर। सिक्योरिटी की बेहतरी के लिए वफाकी और सूबाई हुकाम में रवाबित बढ़ाने का फैसला। कराची बड़ी तबाही से बच गया। CTD और हसास इदारे का मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। कलदम तंजीम BLA के 2 तरबियत याफ्ता दहशतगर्द गिरफ्तार। मुलजिमान में मुजाहिद बलोच और फरीद बलोच उर्फ जाकिर शामिल। कार्रवाई के दौरान मुलजिमान के कब्जे से 4 किलोग्राम बारूदी मवाद, डेटोनेटर्स, प्राइमा गार्ड और बॉल बेरिंग बरामद। तर्जुमान CTD के मुताबिक इब्तिदाई तफ्तीश में इंकशाफ हुआ है, दोनों मुलजिमान ने BLA के तरबियती कैंप में रेकी, कम्युनिकेशन और दीगर तखरीबी सरगर्मियों की बाकायदा तरबियत हासिल कर रखी थी। मुलजिमान तंजीम के कमांडर साजिद बलूच और बशीर ज़ेब की हिदायत पर कराची में मुकीम थे। गिरफ्तार दहशतगर्द हसास तंजीमात की मालूमात जमा करके अपनी तंजीम को फराहम करते थे। Have essentially decimated their military. They cannot have a nuclear weapon. And we're going to have some very good discussions. Right here, things, why wouldn't we do that? We have a better relationship with Turkey, and Turkey's been in many ways much more loyal than other countries that we think would be loyal with NATO. And frankly, if it weren't held in Turkey, where my friend happens to be a very strong leader, नेटो ने बहुत मायूस किया। तुर्किया मेज़बान ना होता तो नेटो समिट में ना आता। तैयब एर्दोगान अजीम लीडर हैं, इनका एहतराम पूरी दुनिया करती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तुर्क सदर से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू कहा, हमने नेटो में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी की ताकि यूरोप महफूज रहे। बरतानवी वज़ीर आज़म ने जंग के बाद मदद का कहा, ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म कर दी, अब जौहरी हथियार नहीं रख सकता। सदर तैयब एर्दोगान अच्छे दोस्त हैं। तुर्क सदर का कहना था, अमरीकी सदर ट्रंप का दौरा इंतहाई अहम है। ये दौरा 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद ताकत बख्शेगा। हम 5 F-35 लड़ाका तैयारे खरीदेंगे। सदारती महल आमद पर ट्रंप का पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश, तोपों की सलामी दी। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का जस्ते खाकी कुम मुंतकिल। एक बार फिर नमाज जनाजा अदा की गई। जनाजे में लाखों अफराद की शिरकत। शहीद खामनाई की मैयत को हेलीकॉप्टर के जरिए कुम पहुंचाया गया। इससे पहले तेहरान में नमाज जनाजा अदा की गई थी। आलमी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे के जुलूस में 1 करोड़ से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। लोगों की तादाद इस कदर ज्यादा थी कि खला से भी हजूम देखा जा सकता था। खबर रसाई एजेंसी रॉयटर्स ने सैटेलाइट तस्वीर जारी की, जिनमें सोगवारों की कसीर तादाद देखी जा सकती है। तदफीन से पहले मैयत को इराकी शहर नजफ और करबला भी ले जाया गया। शहीद सुप्रीम लीडर को कल मस्जिद में इमाम रजा के हरम में सुपुर्दे खाक किया जाएगा।
رہبر انقلاب کے گھر پر حملہ کھلی جنگی جاریت تھی. یورپی ممالک امریکہ اور اسرائیل کے جرائم پر خاموش رہ کر شریک جرم بن گئے. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی غیر ملکی میڈیا سے گفتگو. کہا ایران پر مسلط کی گئی جنگ کے دوران بین الاقوامی انسانی قانون کو عملاً قتل کر دیا گیا. مینا بور لامرد میں جو کچھ ہوا وہ بڑا سانحہ تھا. امریکی اسرائیلی حملوں میں بے گناہ ایرانیوں کا قتل عام کیا گیا. یورپی ممالک خود کو انسانی حقوق اور بین الاقوامی قانون کا علمبردار قرار دیتے ہیں، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے. ایرانی قوم عظیم تہذیب کی حامل، ظلم، جاریت اور بربریت کے خلاف متحد، ثابت قدم اور پرعزم رہیں گے. وفاقی کابینہ نے حج پالیسی اور پلان برائے 2027 اور 30 کی منظوری دے دی. اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم کی زیر صدارت کابینہ اجلاس کو بتایا گیا گزشتہ پالیسیوں کے برعکس پہلی بار 4 سالہ حج پالیسی اور پلان تشکیل دیا گیا. طویل المدتی پلاننگ آپریشنز میں بہتری اور حاجیوں کو بہترین سہولیات کی فراہمی ممکن ہوگی. پالیسی کو سعودی قوانین اور ضوابط سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ترامیم کی جا سکیں گی. کابینہ کی معاونین حج کی تقرری شفاف نظام اور خالصتاً میرٹ پر کرنے کی ہدایت. اسلام آباد میں موجود آئسولیشن ہاسپٹل اینڈ انفیکشن ٹریٹمنٹ سی اور ریجنل بلڈ سینٹر کی سروسز کی آؤٹ سورسنگ کی پالیسی منظور. کابینہ کمیٹی قانون سازی کے 19 مئی اور ای سی سی کے 2 جولائی کے فیصلوں کی توثیق. وزیراعظم نے اپنے دورہ ایران اور ترکی بارے کابینہ کو اعتماد میں لیا. کہا تہران میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ میں شرکت کی. دورہ ترکی کے دوران نمایاں کاروباری گروپ سے ملاقاتیں کی. ترک کمپنیوں کو توانائی، کان کنی اور معدنیات، انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری کی دعوت دی. صدر طیب اردوان سے ملاقات میں 2 طرفہ تعاون بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا. پاکستان کا موقف عالمی سطح پر مؤثر انداز میں پیش کیا گیا. وزیراعظم کا گروپ کیپٹن عاصم طارق کو خراج عقیدت. کہا بہادر افسر نے خاتون کے تحفظ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. ملزم کو قانون کے مطابق سزا ملے گی. وزیر دفاع خواجہ آصف کا فتنہ الخوارج کو گروپ کیپٹن عاصم کی شہادت پر جھوٹے پروپیگنڈے پر کرارا جواب. کہا اسلام آباد میں بہادر افسر کے بہیمانہ قتل کی ذمہ داری طالبان قبول کر رہے ہیں. فتنہ الخوارج کا کوئی اعتبار نہیں. فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کا مقصد صرف کریڈٹ لینا ہے. کل کو شاید پاکستان میں چوری، ڈکیتی اور عام جرائم کا کریڈٹ بھی لینا شروع کر دیں. انہیں حقیقت، اخلاقیات اور ذمہ داری سے کوئی غرض نہیں. خاتون کو بچاتے شہید ہونے والے گروپ کیپٹن عاصم طارق کی نماز جنازہ. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو، سینئر افسران، جوانوں اور شہریوں کی بڑی تعداد کی شرکت. سربراہ پاک فضائیہ کا شہید کو زبردست خراج عقیدت. کہا شہید افسر نے فرض شناسی اور بہادری کی لازوال مثال قائم کی. گروپ کیپٹن عاصم طارق کی قربانی پاک فضائیہ کی اعلیٰ روایات کی عکاس ہے. پاک فضائیہ شہریوں کے جان و مال اور ملکی سرحدوں کے تحفظ کے لیے ہر وقت تیار ہے. آئی ایس پی آر کے مطابق شہید کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا. آبنائے ہرمز میں سعودی پرچم والے تیل بردار ٹینکر پر حملہ. برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق واقعہ عمان کے ساحل کے قریب پیش آیا. حملے میں آئل ٹینکر کو نقصان پہنچا. برطانیہ کے میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز کے مطابق واقعے میں کوئی جانی نقصان یا ماحولیاتی آلودگی رپورٹ نہیں ہوئی. اس سے پہلے عمان میں ہی ایک LNG ٹینکر پہ پروجیکٹائل کے ذریعے حملہ متاثر ہوا تھا. قطر کی آبنائے ہرمز کے قریب اپنے بحری جہاز پر حملے کی تصدیق. ترجمان قطری وزارت خارجہ نے کہا بحری جہاز پر حملہ بین الاقوامی قانون کے خلاف ورزی ہے. حملہ جہاز رانی کی آزادی کی ضمانت دینے والے قوانین کے بھی منافی ہے. ہم ایران کو حملے کا مکمل طور پر قانونی طور پر ذمہ دار سمجھتے ہیں. ایران علاقہ سلامتی کو نقصان پہنچانے والے اقدامات بند کرے. بحری جہاز رانی کے تحفظ کو خطرے میں ڈالنے سے باز رہے. آبنائے ہرمز میں سعودی ٹینکر پر حملہ. عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں پھر بڑھ گئی. برطانوی برینٹ کروڈ آئل کی قیمت میں 2.5% سے زائد اضافہ $74 فی بیرل تک پہنچ گئی. امریکی WTI کروڈ بھی 2.5% مہنگا. نئی قیمت $70 ہو گئی. UAE کا مربان آئل 1.5% اضافے کے ساتھ $68 میں فروخت. بھارت کی آبی جارحیت کے خلاف قومی قیادت یک زباں. یک طرفہ بھارتی اقدامات جنوبی ایشیا کے اسٹریٹجک استحکام کے لیے شدید خطرہ قرار. وزیر اطلاعات عطا طارق نے کہا سنتاس معاہدے کے تحت پانی پاکستان کا ناقابل تنسیق حق ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف بولے پاکستان ہر قیمت پر سنتاس معاہدے کا دفاع کرے گا. سینیٹر افنان اللہ کا پاکستان کے جائز آبی حقوق کے لیے تحفظ کے لیے عاصم کا اعادہ.
پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات دانیال چودھری کہتے ہیں آبی تحفظ قومی سلامتی کا اہم ستون ہے۔ پی پی رہنما شرمیلا فاروقی کا بھارت پر معاہدوں کی پاسداری پر زور، کہا دھونس دباؤ کی پالیسی نہیں چل سکتی۔ میر ضیاء لانگو بلوچ، پلوشہ خان، اسما بخاری، عقیل ملک، بلال اظہر کیانی کی بھی بھارتی اقدام کی شدید مذمت۔ آبی ذخائر کے تحفظ کی عزم کا اظہار۔ السلام علیکم عسکری۔ پاکستان اور کرغزستان کے صدور کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات۔ صدر آصف علی زرداری کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا امن اور ترقی کے لیے مل کر کام کرنا وقت کا تقاضا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کے فروغ کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ کرغز صدر نے کہا کرغزستان پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے، پاکستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے کر جائیں گے۔ توانائی کے شعبے میں تعاون اور کاسا 1000 منصوبے پر مؤثر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ معدنیات، زراعت، ٹیکسٹائل، حلال انڈسٹری، صحت، آئی ٹی اور سیاحت میں تعاون بڑھائیں گے۔ اس سے قبل صدر مملکت آصف علی زرداری کے اعزاز میں کرغزستان میں استقبالیہ تقریب ہوئی۔ کرغزستان کے صدر نے صدر مملکت آصف علی زرداری کا خیر مقدم کیا۔ استقبالیہ تقریب میں دونوں ممالک کے ترانے بجائے گئے۔ صدر آصف علی زرداری کو کرغزستانی افواج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ گلگت بلتستان کی ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ وفاق میں صوبے کے عوام کا مقدمہ بھرپور انداز میں لڑیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی زیر صدارت اجلاس میں گفتگو، کہا پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ کھڑی رہی ہے۔ سیاحت کے فروغ، چین کے ساتھ آمد و رفت میں سہولت، اسپیشل اکنامک زونز کے قیام سمیت دیگر امور پر غور کیا گیا۔ گلگت بلتستان کو درپیش مسائل، وسائل اور ترقیاتی امکانات پر تفصیلی بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ارکان صوبائی اسمبلی کے ملاقات، عوامی مسائل کے حل، امن و امان کی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ ثانیہ کانہ میں دکھی والدین سے اظہار تعزیت، جہاں باغ بچوں کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ ارکان اسمبلی نے تحصیل سطح پر گرین الیکٹرک بس منصوبہ شروع کرنے پر وزیر اعلیٰ کے اقدام کو سراہا۔ مریم نواز کا بھرپور اعتماد پر اظہار تشکر، کہا عوام کی خدمت کا سبق ہمیشہ قائد نواز شریف سے ہی سیکھا ہے۔ ملاقات کرنے والوں میں شاہد حسین خان اور محمد آن جہانگیر شامل تھے۔ مریم نواز پروپیگنڈے، جھوٹ اور الزامات کا جواب کارکردگی سے دے رہی ہیں۔ جس کی قسمت میں رونا دھونا لکھا ہو، اللہ ان کو عوام کی خدمت کرنے کا موقع نہیں دیتا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کے سیاسی مخالفین پر وار، کہا مریم نواز عوامی خدمت کے ریکارڈ قائم کر رہی ہیں۔ اب ترقی اور خوشحالی اٹک سے رحیم یار خان تک پہنچ چکی ہے۔ اپنی چھت، اپنا گھر، اپنا کھیت، اپنا روزگار، اپنی زمین، اپنا گھر، کسان کارڈ، الحمدللہ یہ سب کچھ مریم نواز کے پنجاب میں ہو رہا ہے۔ سندھ حکومت کا گندم کی ذخیرہ اندوزی روکنے کا فیصلہ، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس، مجوزہ قومی گندم پالیسی 2026 اور 30 کا تفصیلی جائزہ۔ بریفنگ میں بتایا گیا سندھ کو 15,90,000 ٹن گندم کی کمی کا سامنا ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا گندم کی ذخیرہ اندوزی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ کابینہ کا محکمہ خوراک میں بھی اصلاحات کا فیصلہ، محکمے کو مکمل ڈیجیٹل بنانے پر غور، انٹیگریٹڈ مینجمنٹ سسٹم متعارف کروایا جائے گا۔ ایم کیو ایم کا یہ بیان، وفاقی کابینہ میں احتجاج کریں گے سیاسی ہے، ایم کیو ایم احتجاج نہ کرے، وفاقی وزارتیں چھوڑ کر دکھائے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس، کہا سندھ میں پانی، بجلی اور گیس کا مسئلہ ہے، لوڈ شیڈنگ کے الیکٹرک ہیسکو اور سیپکو بھی کر رہی ہے۔ ایم کیو ایم کو کچھ عرصے سے دوبارہ شوق چڑھ گیا ہے، شوق پورا کر لے۔ فاروق ستار کو خود پتا ہے کہ ان کی ایم کیو ایم میں کتنی اہمیت ہے۔ جماعت اسلامی کی 10 جولائی کو ملکی احتجاج کی کال، جمعے کو پاکستان بھر میں احتجاج کریں گے، دھرنے دیں گے۔ امیر حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس، کہا حکومت لیوی کا بھتہ وصول کر رہی ہے، سارا ٹیکس غریب آدمی، موٹر سائیکل سوار سے وصول کیا جا رہا ہے۔ اب پاک ایران گیس پائپ لائن پر کام ہونا چاہیے، تمام عوام کو گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے
سرنڈر کرنے پر لے آئے ہیں۔ امیر جماعت کا پیٹرول نرخ 225 روپے لیٹر کرنے کا مطالبہ، نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے حق کے لیے نکلیں۔ ہے غزلی ہم کہے زمانہ، ہو سب کے لب پر یہی ترانہ، وطن کی مٹی بنے ٹھکانہ۔ کارگل جنگ کے ہیرو نشان حیدر حوالدار لالک جان کا 27واں یوم شہادت عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ برسی پر سیاسی اور عسکری قیادت کا شہید کو خراج عقیدت، شہید کے مزار پر دعائیہ تقریب۔ کمانڈر FCNA میجر جنرل سید امتیاز حسین گیلانی نے پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی۔ فوجی دستے نے شہید کی قبر پر سلامی پیش کی۔ صدر، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ نے اپنے اپنے پیغام میں شہید کو کارگل کے محاذ پر بہادری کی نئی داستان رقم کرنے پر سلام پیش کیا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ ڈیرہ غازی خان میں کوہ سلیمان سے آنے والے برساتی ریلوں نے سیلابی صورتحال پیدا کر دی۔ لاہور میں بارش نشیبی علاقے سے ریاب، سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ واسا کی تمام فیلڈ ٹیموں کو متحرک رہنے کی ہدایت، شہریوں کو بارش کے دوران بجلی کے کھمبوں اور ٹوٹی تاروں سے دور رہنے کی تاکید۔